अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बिल आखिर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद साहब ने भी कह दिया कि मसालत के लिए सच्चे दिल से माफ़ी मांगी जाए तो फिर मुसालत मुमकिन है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि भारत के मकबूजा कश्मीर में या पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में या खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में या फिर गिलगित बल्तिस्तान में बारिश से खौफनाक नहीं हैबतनाक किस्म की तबाही हुई है। बहुत सारे अजला में बिल्कुल गांव के गांव सफ़े हस्ती से मिट गए। ज़िला मानसेरा की यूनियन कौंसिल हिलकोट के गांव में ये क्लाउड बस्ट के नतीजे में 20 अफराद सैलाबी रेले में बह गए और 13 अफराद की अभी तक लाशें भी निकाली जा चुकी हैं। दुनिया में जंगों से तवज्जो हटे तो मौसमियाती तब्दीली की तरफ नज़र जाए। जंग बंद करने की एक एफ़र्ट तो अमेरिका के सदर एक और एफ़र्ट तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया है। उन्होंने अलास्का में रूसी सदर पुतिन के साथ मुलाकात की। बज़ाहिर तो जंग बंदी का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन दोनों बड़ी ताकतों के सदूर का मिल के बैठना कहीं ना कहीं किसी न किसी पेशरफ्त का पेशखैमा ज़रूर हो सकता है। हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज हमारे रूबरू हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल तारिक रशीद ख़ान साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है साबिक़ गवर्नर सिंध सीनियर सियासतदान मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और वज़ीर ममलिकत बराए क्लाइमेट चेंज डॉक्टर शदरा मनसब साहिबा हमारे रूबरू हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। गवर्नर साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने एक तो वो जो मुल्क में तब्दीलियों की अफवाहें थीं उनको सिरे से ही रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मसालत के लिए सच्चे दिल से माफ़ी हो जाए तो फिर मांग ली जाए तो फिर मसालत मुमकिन है। क्या खान साहब बानी पीटीआई माफ़ी मांगेंगे? देखें पराचा साहब, मैं तो हैरान हूँ, हम आइन की बात क्यों नहीं करते, हम कानून की बात क्यों नहीं करते? ये क्या किसी की मर्जी है कि जी उसको माफ़ करते हैं? अगर मैंने रेड लाइट ब्रेक किया तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। ये बड़ा सिंपल सा है। मैंने किसी का मर्डर किया है तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए पाकिस्तान के कानून के हिसाब से। ये नहीं हो सकता कि जी नवाज शरीफ को आपने पहले कन्विक्शन कर दी और फिर इतना उनके लिए बुरा वक्त आया कि जी वो मुल्क बदर कर दिया क्या, और फिर जब वो वापस आते हैं तो कोर्ट के ऑफिशियल्स, वो कोर्ट नहीं जाते हैं, कोर्ट के ऑफिशियल्स एयरपोर्ट जाके अंगूठे लगवाते हैं। ये निज़ाम तो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको शायद होगा क्योंकि आप लोगों के लिए शायद इस्लामाबाद में बैठ के आप बाकी पाकिस्तान को नहीं देखते हैं जिस तरह से हम जिस तरह से देखते हैं। पिछले 50, 60, 70 साल हो चुके हैं, ऐसे ही चल रहा है। ये थोड़ा होता है कि जी इमरान खान आज गद्दार हैं, कल सबसे बड़े मुहिब वतन थे। हमें ही बताया जाता था कि नवाज शरीफ बड़े गद्दार हैं, उन्होंने तो पता नहीं $5 मिलियन इंडिया भेज दिए। आपको पता है कौन बताता था? ये सारे हमें लेक्चर्स देते थे, हमें ये बताते थे कि जी वो माफ़ी मांग ले तो उनके लिए माफ़ी हो जाएगी। मतलब मैं तो उनका स्पोक्स पर्सन था, तो हमें मैसेजेस दिए जाते थे। मैं इस सारे निज़ाम को तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूँ जो कानून है उसको चलाया जाए। अगर इमरान खान की सज़ाएँ ऐसी हैं, सो ये जब राना सनाउल्लाह टीवी पर बैठ के या अता ताड़ या कोई और हुकूमती नुमाइंदा ये कहता है कि जी वो देखें, अगर वो अपना वो बंद कर देंगे जो भी वो यूज़ कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इमरान खान ट्वीट करते हैं या उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तो फिर उनके लिए कुछ बेहतरी आ सकती है भाई। तो फिर कन्विक्शंस क्या आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कन्विक्शंस गलत थी, और अगर उन्होंने कन्विक्शंस किए हैं तो ये कोर्ट का राइट है, जुडिशरी का राइट है कि किसकी सज़ा कम करनी है, बढ़ानी है, कन्विक्शन करनी है, नहीं करनी है। तो हमारे यहाँ तो मैसेजेस ऐसे आते हैं कि हमारे यहाँ कोई कानून नहीं। चले गॉट योर पॉइंट सर, गॉट योर पॉइंट। जनरल साहब, ये ब्रसल में बातचीत हुई सुहेल वड़ैच साहब की, उन्होंने ज़ाहिर सवालात पूछे होंगे कि जी कैसे मुसालत मुमकिन है, जिसके जवाब में आर्मी चीफ ने ये बात की होगी। लेकिन माफ़ी किस चीज़ पे मांगी जाए? ये जो सोशल मीडिया की बात
کی گورنر صاحب نے سوشل میڈیا پہ جو کچھ کہا جاتا ہے اس کی معافی مانگی جائے، یا جو نیوٹرلز کو جانور کہا گیا تھا، میر صادق میر جعفر کے طعنے دیے گئے تھے، کس چیز کی معافی مانگی جائے سچے دل سے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج جب بھی آتی ہے کوئی بیان دیتی ہے وہ ملک کے مفاد میں دیتی ہے. کوئی بھی حکومت ہو، چاہے آپ دیکھیں ہسٹوریکلی پی ایم ایل این کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، یا یہ جو تھی پی ٹی آئی کی تھی، فوج ہمیشہ سچے دل سے، کیونکہ وہ اندرونی محاذ بیرونی محاذ تمام پہ نظر ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ ایڈوائز کرتے ہیں، اور اگر وہ ایڈوائز سن لیں تو ان کی اپنی بہتری ہوتی ہے، یا ذاتی مفاد میں اگر وہ ایڈوائز نہ سنیں تو پھر کوئی نہ کوئی ایکشن تو لینا پڑتا ہے اس میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سارے پاکستانی ہیں اور سب کا مستقبل پاکستان سے وابستہ ہے. پاکستان کے کسی ادارے کو، کسی بھی شخص اور پارٹی کو انڈرمائن کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو پی ٹی آئی نے جو پاکستان آرمی کے خلاف زبانیں استعمال کی اور میڈیا میں کیمپین چلائی، ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا، ابھی مار کے حق میں کس نے عزت دلائی پاکستان کو؟ آپ جب سوات، بنیر اور شانگلہ اور نوشہرہ میں جو سیلاب آیا ہوا ہے، وہ کون وہاں فرنٹ لائن پہ جا رہا ہے؟ اپنے راشن کارڈ کے کون ان کو دے رہا ہے؟ تو پاکستانی فوج صرف بیرونی محاذ پہ پاکستان کا دفاع نہیں کرتی، وہ ہر شخص کی محافظ ہے. یہ قومی فوج ہے. میرے آپ کے بھائی جو بہنیں جو ہیں فوج میں سروس کرتے ہیں. صرف فوج کا ایک سسٹم ہے کہ وہاں میرٹ ہے، یونیفارم اپلیکیشن آف لا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہے. آپ دیکھیں اگر کسی جنرل کے خلاف کوئی بات سامنے آتی ہے تو فوج اس کا بھی احتساب کرتی ہے اور ایک سپاہی کا بھی احتساب کرتی ہے. تو ہمیں سب کو سیکھ کے آگے بڑھنا ہوگا. جو ہماری غلطیاں ان سے سیکھیں اور ہم سب نے مل کے پاکستان کو مضبوط بنانا ہے. اس طرح ہمارا دھیان ہونا چاہیے. تو نہیں، لیکن یہ معافی کس چیز پہ مانگیں؟ یہ جو ایک بڑا بیان ہے یہ، کیونکہ تقسیم ہے ملک میں اور اس تقسیم کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک بات سامنے آئی ہے. میں نے یہ سہیل وڈائی صاحب کا بیان پوری طرح نہیں سنا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگر اس طرح کا بیان دیا گیا ہے تو اگر جو پی ٹی آئی والے جو ہیں، اگر جو فوج کے خلاف یا اداروں کے خلاف بیان دیتے رہے ہیں، انہیں یہ بیان واپس لینے چاہیے. انہیں اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے غلط بیان دیے اور ہم آئندہ سے نہیں کریں گے. اور کسی بھی پارٹی کو دیکھیں، یہ اٹ شوڈ بی کرائم کہ اگر آپ پاکستان آرم فورسز کے خلاف بات کرتے ہیں تو اٹ شوڈ بی اے اوفینس، اٹ شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. یا کسی بھی ادارے کے خلاف آپ پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اداروں سے اختلاف نہیں کر سکتے. ویل سیڈ سر، ویل سیڈ. ڈاکٹر شذرا منصب صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے، ریڈ لائن کراس کیا ہے، تو پھر قانون اور آئین کے مطابق ٹریٹ کیا جائے. جو ملک کے قانون میں لکھا ہے، جو ملک کے آئین میں لکھا ہے، پھر اس میں معافی کی گنجائش کس لیے اور کیوں معافی کا مطالبہ؟ میرا آپ سے یہ کوسچن ہے. جی بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا نا، جس میں کہ پی ٹی آئی نے ایک پورے طریقے سے پلان کر کے فوج پاکستان کے مختلف شہروں میں فوجی تنصیبات پہ حملے کیے، اپنے شہداء کے مجسموں کو مسمار کیا. انہوں نے ہر قسم کی ایسی چیزیں کی جس سے کہ یہ پتہ چلے کہ پاکستانی فوج کو وہ ایک قسم کا نقصان پہنچانے کا انہوں نے ایک پلان بنایا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ پلان پوری عوام کے سامنے ہے. وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، کیونکہ پی ٹی آئی والوں نے خود ہی اس کو ریکارڈ کیا، خود ہی اپنے بیانات کو ریکارڈ کیا، خود ہی اپنی حرکات کو ریکارڈ کیا، خود ہی اپنی جو انہوں نے جا کے جلاؤ گھیراؤ کیا، جو انہوں نے باتیں کی، جو انہوں نے جس قسم کے حملے کیے، جو ہتھیار وہ لے کے گئے ہوئے تھے، تمام چیزوں کو انہوں نے خود ریکارڈ کیا اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر آج بھی موجود ہیں. اور یہ ایک بہت ہی خطرناک آپریشن تھا. یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن تھا، اور اگر ہم اس کو کسی بھی اور چیز کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. کوئی اور جرم تو وہ پھر ان کو سزائیں تو مل رہی ہیں نا، اے ٹی سی فیصل آباد، اے ٹی سی سرگودا، اے ٹی سی لاہور، سزائیں تو دے دیں. تو یہ جرم جو ہے یہ صرف پاک فوج کے خلاف نہیں، یہ پاکستان کی عوام کے خلاف ہے، یہ پاکستان کے ایک ایک شہری کے خلاف ہے، یہ پاکستان کے ایک ایک بچے کے خلاف ہے. اس لیے کہ پاکستان کی حفاظت کی ہم جو ضمانت ہے وہ ہماری پاک افواج کے پاس ہے. اور دوسری بات یہ کہ نہ صرف یہ کہ جیسے ابھی کہا گیا کہ نہ صرف یہ کہ سرحدوں کی حفاظت، بلکہ کوئی قدرتی آفات بھی آ جائے، کوئی بھی ایسی چیز، تو بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے شہریوں سے، پاکستان کی عوام سے معافی کا کہا گیا ہے کہ عوام سے معافی مانگیں. اگر آپ نے ایسی چیزیں کی ہیں، اگر آپ
عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، چاہے آپ اس کو انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے آپ خود جا کے اپنے شہداء کے مجسموں کو مسمار کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا معافی مانگنا قوم سے بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ادھر پلیز رکیے گا، میں ناظرین بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے. یعنی انہی جو میں بات کر رہا تھا، جنگوں کو ختم کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کوششیں کر رہے ہیں اور الاسکا میں میٹنگ ہو چکی ہے، جنگ بندی کا اعلان نہیں ہوا. میں سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب کے پاس سوال چھوڑتا ہوں کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو. ناظرین بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. محمد زبیر صاحب، یہ ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات ہوئی، بڑی دنیا کی نظریں تھیں اس پہ. صدر ٹرمپ بڑی کوششیں کر رہے تھے کہ جنگ بندی ہو جائے، جنگ بندی کا اعلان نہ ہوا، لیکن اس کا ایک ہمارے ریجن پہ امپیکٹ یہ بنا کہ جی اگر یہ نہ ہوا، خبریں تھیں، یہ امپریشن تھا، تو بھارت پہ 25% جو ہے وہ زیادہ ٹیرف لگ جائے گا. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ تو ان معاملات کو زیادہ بہتر دیکھتے ہیں. اچھا، میں ایک تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا. میں نے تو بالکل کسی کا دفاع کیا ہی نہیں تھا. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جو سزا ہے قانون میں لکھی ہے. جی جی جی. اور جہاں تک عوام کا تعلق ہے، جس طرح ابھی میری بہن نے کہا کہ عوام سے معافی، مئی 2023 میں یہ واقعہ ہوا تھا، مئی 9 کا. فیبری 24 میں عوام تو نکل کے سب نے جا کے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال دیا تھا. تو اس کو جو دھاندلی کی تھی، جو منظم طریقے سے ریگنگ کی تھی، اس کی معافی کون مانگے گا؟ اور 50,000 جو انٹرویوز میاں نواز شریف نے فوج کے خلاف دیے ہوئے ہیں، چاہے جنرل مشرف تھے، جنرل باجوہ تھے، جنرل حائر شریف تھے، جنرل فیض حمید تھے، کس کو چھوڑا تھا پبلکلی؟ یا ججز کو کس کو چھوڑا تھا؟ کبھی کسی کو چھوڑا تھا؟ ججز وہاں جا کے ان کے سپریم کورٹ کے باہر جا کے ان کی تصویروں کو جلایا کیا تھا، ججز جو اندر چیف جسٹس وغیرہ بیٹھے تھے. تو یہ ون سائیڈڈ تو نہیں ہو سکتا، اور عوام نے تو اپنا رد عمل دے دیا تھا. اینی ویز میں اس سے زیادہ، میں تو پھر بھی یہ کہتا ہوں جی جو پلیز اب آگے بڑھ جاتے ہیں. جی اب پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور یہ ظاہر سی بات ہے، یہ بہت ظاہر ہے، جب دو اس قسم کی پاورز، یونائٹڈ اسٹیٹس اور رشیا کی ملاقات ہوتی ہے، تو وہ اس کی سگنیفیکنس پوری دنیا کے لیے ہوتی ہے. ان کے اپنے لیے تو ہوتی ہے، لیکن پوری دنیا کے لیے ہوتے. یوکرین اور رشیا کی جنگ چل رہی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب کیمپین کے دوران یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ جب میں اوتھ لوں گا تو ودن 24 آورز میں یہ جنگ رکوا دوں گا. انہوں نے دوسری جنگیں تو رکوائی ہیں، لیکن اس میں ظاہر ہے ان کو پہلے یوکرین کے ہم نے دیکھا تھا ودن اے منتھ آف ہز اسمپشن آف پاور وہ وائٹ ہاؤس گئے تھے، اور وہ کامیابی نہیں ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، وہ ان کو بھی کنونس نہیں کر سکے تھے. لیکن یہ جنگ ظاہر سی بات ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ بالکل سیریس ہیں، اور ہمیں ان کو سپورٹ اس لحاظ سے کرنا چاہیے کہ جنگ کا کوئی دوسرے ملکوں کے لیے کوئی اچھا اثر تو نہیں ہوتا. تو لیٹ اس ہوپ، بیکاز پریزیڈنٹ یوکرین کے جو ہیں وہ منڈے کو شاید واشنگٹن جا رہے ہیں، تو وہ یہ سلسلہ جو ہے یہ ختم نہیں ہوا بات چیت کا. اب ظاہر سی بات ہے، انہوں نے ان کی رشین پریزیڈنٹ کی بات چیت سنی ہے، اب وہ یوکرین کے پریزیڈنٹ سے دوبارہ ملیں گے، اینڈ لیٹس ہوپ کہ یہ جنگ ختم ہو. یہی امید کرنی چاہیے. ڈاکٹر شدرا منصب صاحبہ، بھارت کے اوپر پریشر آ رہا ہے، اگر یہ صدر پیوٹن اور صدر ٹرمپ نہیں کامیاب ہوتے. صحیح فرمایا گورنر صاحب نے کہ زیلنسکی نے بھی جانا ہے، یوکرین کے صدر نے، پھر صدر ٹرمپ نے بات کی یورپین لیڈرز کے ساتھ بھی، نیٹو چیف کے ساتھ بھی، لیکن نریندر مودی صاحب ایس سی او میں بھی جا رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان بھی جا رہے ہیں، روس بھی ممبر ہے، چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ جو ہیں وہ میزبان ہوں گے. نریندر مودی صاحب اب مایوس ہو کر صدر ٹرمپ سے ادھر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے وزیر اعظم یا ہمارے دیگر قائدین، ایون آرمی چیف، چائنا کے ساتھ بڑے ہمیں نظر آئے اس مئی والے کرائسس کے بعد. کیا نریندر مودی کو جگہ ملے گی؟ امریکہ نے چھوڑ دیا تو یہ ایس سی او میں زیادہ سیمنٹ ہونے جا رہے ہیں. جی میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ میاں نواز شریف صاحب دور حاضر کے ون آف دا گریٹسٹ اسٹیٹسمین آف دا ورلڈ ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی فوج کے خلاف کوئی اس طرح سے بات نہیں کی. ہاں، اشخاص جنہوں نے کوئی ایسی چیزیں کی شاید ان کے بارے میں انہوں نے ضرور بات کی،
اور جمہوریت کے لیے ہمیشہ انہوں نے پوری کوشش کی، جمہوریت کے علمبردار رہے وہ. اور دوسری بات یہ کہ 2018 کا جو الیکشن تھا نا، وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ رگڈ الیکشن تھا. اگر اس میں پی ٹی آئی دیکھ لیتی ان ساری چیزوں کو تو زیادہ بہتر ہوتا. اینی وے، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے وہ انہوں نے اپنے الیکشن میں یہ کہا تھا کہ وہ دنیا کی جنگیں بند کرائیں گے، اور اس کے لیے وہ یقیناً کوشش کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں. لیکن بڑی کمپلیکس سچویشن ہے اس وقت. ظاہر ہے پہلے انہوں نے بھارت کو اپنا ایک وہ بنایا ہوا تھا، چین کے ہی ایک مقابل کھڑا کر دیا تھا اس خطے کے اندر. چین کو جو ہے وہ کرنے کے لیے بھارت کو انہوں نے آگے کیا تھا. لیکن ایک تو پہلی بات یہ کہ بھارت نے جتنا ایک اپنا اگریشن اور جتنا اپنا ایک انہوں نے شو کیا ہوا تھا کہ بہت طاقت ہم رکھتے ہیں، ہم بہت بڑے سے بڑے ملک کے ساتھ ہم جو ہے وہ مقابلہ کرنے کو تیار ہے. لیکن ابھی جو حال ہی میں ہماری ان کے ساتھ ایک کانفلکٹ ہوئی، اور جس طرح ہم نے ان کو نیچا دکھایا، جس طرح ہماری افواج نے یہ شو کیا کہ یہ اپنے آپ کو جتنا شو کرتے اتنی طاقت ان میں نہیں ہے، ان کے 6 جہاز گرائے. اور پاکستان نے اپنے آپ کو بڑا، اپنے بیانیے کو بھی بڑے مؤثر طور سے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا. ایک تو وہ ہوا. پھر یہ کہ مودی نے پہلے ٹرمپ کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہوا تھا، پچھلے ان کا جو دور تھا اس میں مودی اور ٹرمپ نعرہ بھی لگایا کہ اگلی بار ٹرمپ سرکار. بالکل ایگزیکٹلی نعرہ بھی لگا. لیکن ابھی ٹرمپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ کے سر کے اوپر کس طریقے سے پوری دنیا کو وہ کیا ہوا، پلس یہ کہ وہ ادھر بھی اپنا پورا اپنا انہوں نے گڑھ جوڑ کیا ہوا تھا، اور ادھر وہ رشیا کے سے بھی انہوں نے اپنی وہ پرانے تعلقات جو ہے وہ ابھی تک قائم رکھے ہوئے تھے. تو اس وقت بھارت بہت ایک مشکل ایک فکس کے اندر آیا ہوا ہے. صدر ٹرمپ تو کوشش اپنی کر رہے ہیں، اور جیسے کہ زبیر بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ اللہ کرے کہ ان کی یہ کوششیں کامیاب ہو. ہم تو چاہتے ہیں جی ایگزیکٹلی کوششیں کامیاب ہوں. ادھر رکیے گا پلیز. آپ کو پتہ ہے کہ غزہ کے اندر جس قسم کا ظلم ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی وہ ہم چاہتے ہیں کہ کوشش جاری رکھیں، ایگزیکٹلی وہ بھی بند ہو. اور 25 اگست کو OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس یہی غزہ پہ ہونے جا رہا ہے. ادھر رکیے گا پلیز. جنرل صاحب، صدر پیوٹن نے جو بات چیت کی انہوں نے کہا کہ جی سیکیورٹی بیلنس ہونا چاہیے دنیا میں. یہ ذرا وضاحت کر دیں وہ کیا چاہ رہے ہیں، سیکیورٹی بیلنس کا کیا مطلب ہے؟ میرا خیال ہے جو سیکیورٹی بیلنس کا مطلب ہے کہ ملٹی پولیرٹی کی طرح، مطلب یونی پاور نہیں ہونی چاہیے. یعنی جو کولڈ وار والا کانسیپٹ تھا کمپیٹنگ پاور، جی تو وہ سوویت یونین والا دور چاہتے ہیں صدر پیوٹن. دیکھیں اگر یونی پولر ورلڈ ہو پھر تو جو مائٹ از رائٹ ہے. جی ہاں، اگر جو کہ رہا ہے اور ملٹی پولر ورلڈ ہو، مختلف سینٹرز آف پاور ہیں، تو وہ پاور پالیٹکس میں چیزیں بیلنس ہوتی رہتی ہیں. اب دیکھیں کی ٹیک اوے کیا ہے اس کے جو آپ بات کر رہے ہیں. جی اب دیکھیں پیوٹن صاحب کے لیے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اریسٹ وارنٹ ایشو کیے ہوئے. تو اس سے پہلے وہ کسی دوستانہ ملکوں میں جاتے تھے، امریکن سوائل پہ وہ نہیں گئے، الاسکا گئے اور ریڈ کارپیٹ بچھا. اور ٹرمپ ایک ہی گاڑی میں، ٹرمپ صاحب اپنی گاڑی میں لے کے ٹرمپ کھڑا ہو کے ویٹ کر رہا ہے. جی اور ایز ہی واز اپروچنگ ٹو میٹ ٹرمپ تو ٹرمپ صاحب کلیپ کر رہے تھے. جی پھر ٹرمپ صاحب ہوسٹ تھے اور وہ جو تھا وہ گیسٹ تھا. اور ہسٹوریکلی جو ہوسٹ ہوتا ہے وہ پہلے بات کرتا ہے. اس میں پیوٹن صاحب کو نے پہلے بات کی. اور ٹرمپ صاحب جیسے ڈیل میکر ہیں تو وہ ڈیل کا ایکسپیکٹ کر رہے تھے، تو ڈیل اس کو وہاں سے نہیں ملی. تو اس میں پیوٹن کا اسٹیچر بڑا ہے اور ان کا تھوڑا سا تو پھر یہ جو میں نے گورنر صاحب سے بھی پوچھا کہ یہ سیز فائر کا اعلان نہیں ہوا، جنگ بند نہیں ہوئی، پیوٹن صاحب الٹا کہہ گئے کہ آپ ماسکو آئیں. اگر 6 مہینے اور لگتے ہیں جنگ بندی میں تو پیوٹن صاحب تو بطور فاتح ایک کانکرر جو ہے وہ ٹرمز اپنی امپوز کریں گے نا. وہ بھی کر رہے ہیں، وہ ٹرمز امپوز کر رہے ہیں. اب یہ وار ختم ہوگی پیوٹن کے ٹرمز پہ. اب دیکھیں وہ ان کو کہہ رہے تھے، اب دیکھیں 91 سے پہلے تو یوکرین رشیا کا حصہ تھا. جی ان سے آپ جیسے ڈس انٹیگریٹ ہوا، آپ علیحدہ آئے اور آپ نے دوستانہ پینگیں بڑھانی شروع کر دی. کریمیا پہلے چھین لیا، 2014 میں لے لیا. اور دیکھیں اس کے ایسٹرن بارڈر پہ ساری رشین سپیکنگ پاپولیشن ہے، اور انہوں نے وہاں ریفرینڈم بھی کرایا. لوگوں نے اوور ویلمنگلی رشیا کے حق میں ووٹ دیے. اور وہ یہ وارن کر رہے تھے امریکہ کو، وہ بائیڈن کو سمجھ نہیں آئی کہ دیکھیں نیٹو کا جو بارڈر ہے ہمارے اگر بارڈر کے ساتھ آیا تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے. جیسے ہم انڈیا کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا پانی بند کیا تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے.
2 اٹامک پاورز ہیں دیکھیں، اور سب سے زیادہ بڑے جو تھے نا اٹامک کے جو ریزروائر تھے، بامبس تھے، وہ یوکرین میں تھے. اچھا، آپ نے یہ بڑی اہم بات کی انڈس واٹر ٹریٹی والی. کرتا ہوں تو میں آپ ہی کے پاس آ جاتا ہوں، کیونکہ میرے پاس باقاعدہ اس پہ کویسچن ہے. کیونکہ برسات میں، بارش میں ناظرین تباہی پھیر دی ہے، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ اتراکھنڈ بھارت کی اسٹیٹ ہے، وہاں کلاؤڈ بسٹ ہوا، پوری دنیا نے دیکھا تباہی ہوئی. مقبوضہ کشمیر کے علاقے کشتواڑ میں ہوئی، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، پختونخوا، باجوڑ تک بہت تباہی ہوئی. میں یہ معاملہ رکھوں گا ناظرین اپنے مہمانوں کے سامنے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب، یہ نریندر مودی نے تو کل ہی کہہ دیا دوبارہ کہ جی وہ ہم اس انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کر سکتے تھے، لیکن یہ تو ایک علاقائی اپروچ ہونی چاہیے. بھارت میں بھی تباہی، پاکستان میں بھی تباہی، چائنا میں بھی آپ نے دیکھا یہی مانسون، لیکن انڈیا کا رویہ کچھ اور ہے. دیکھیں، اسی رویے سے اس کو پوری دنیا سے جوتے پڑے اور جگہ سائی اس کی ہوئی ہے کہ انٹرنیشنل ٹریٹیز کو انڈرمائن کرتے ہیں. اب ورلڈ بینک کا ٹریٹی ہے، یو این کی ریزولوشن کشمیر پر ہیں، ان کو مانتے نہیں بیٹھ کے. اور آبجیکٹو کیا ہے کہ الیکشن ہم جیت جائیں، بہار کا ہم الیکشن جیت جائیں اور میری حکومت بچی رہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اندرونی خلفشار سے نظر ہٹانے کے لیے پاکستان کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں. دیکھیں، انڈیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، ہمارا کنونشن اینڈ کنونشنل جو ہے ڈیٹرنس کریڈیبل ہے اور بات چیت کر رہی. اب دیکھیں، یوکرین اور رشیا بھی بات چیت کر رہے ہیں، 3.5 سال کی جنگ کرنے کے بعد بھی بات چیت کر رہے ہیں. تو ہم نے 78 سال سے سیکھنا ہوگا، دونوں ملکوں کو آگے چلنا ہوگا، ہمیں سیکھنا ہوگا اور مسئلے حل کرنے ہوں گے. ادھر رکیے گا ناظرین. یہی بات بھارت کے اندر دفاعی تجزیہ کار بھی بات کر رہے ہیں. ایک ان کے جنرل نے ایک بات کی ہے، ذرا سنائیں جی. پڑوسیوں کے ساتھ کتنے سال تک ہم ایک ایڈورسریل ریلیشن شپ میں رہ سکتے ہیں، اور میڈیاز رول واز نیگیٹو. سب انٹرنیشنل میڈیا نے کہا یار انڈیا کے میڈیا پہ، ٹویٹر ہینڈل پہ، فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ میڈیا کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، بیکاز بلیٹنٹ لائز. اسلام آباد پہنچ گئے، کراچی کو آگ لگا دو. گورنر محمد زبیر صاحب، یہ صرف کلائمیٹ چینج کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. جو کچھ انڈیا کہتا رہا ان کے دفاعی تجزیہ کار بھی نہیں مان رہے. ہمارے ہاں بھی بڑی تباہی ہو گئی. خیبر پختونخوا آپ نے دیکھا، ہیلی کاپٹر بھی گر گیا. ہم کیسے کنٹرول کریں ان چیزوں کو؟ 300 لوگ اگر بارش میں ہی جان سے چلے جائیں تو مسٹ بی اے میٹر آف سیریس کنسرن فار اس. لیکن ہر چیز انڈیا کے ذمہ ڈال کے اپنا تو نہیں آپ بری ذمہ ہو سکتے. ہماری اپنی بھی تو رسپانسبلٹیز ہیں. ابھی جنرل صاحب جیسے بتا رہے تھے کہ وہاں فوج پہنچی اور وہاں ابھی بھی کام کر رہی ہے اور سب کوشش کر رہے ہیں. این ڈی ایم اے وہاں بڑے کر رہی ہے. بٹ یہ جب ختم ہو جاتا ہے تو ہم کوئی صحیح طریقے سے اس سے سبق حاصل کرتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے تھے اس سے زیادہ اچھا، تاکہ ہم تیار ہوتے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کوئی پوزیشن نہیں دے رہا، بٹ میں صرف ایز این آؤٹ سائڈر، ایز سم ون ہو ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ. تو منسٹر صاحبہ کے پاس زیادہ میرا خیال ہے اچھا تجزیہ ہوگا اس سبجیکٹ پر، تو آئی تھنک شی کین کمنٹ بیٹر. جی ڈاکٹر صاحبہ، میں نے اس لیے یہ سوال آپ کے لیے رکھا کہ آپ کنکلوڈ کریں گی گورنمنٹ کے حوالے سے. گورنر صاحب نے بالکل درست فرمایا، آپ ہیں بھی کلائمیٹ چینج کی MOS. یہ ہر سال خدا نہ خواستہ یہی کچھ دیکھنا پڑے گا، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، چائنا میں بھی، دیگر ملکوں میں بھی. جی دیکھیں، کلائمیٹ چینج ایک ریالٹی ہے، یہ پوری دنیا کے اندر اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، اور اس کو زیادہ جو اس کی رسپانسبلٹی دی جاتی ہے وہ ان انڈسٹریلائزڈ اور ڈیولپڈ ملکوں کو دی جاتی ہے، جنہوں نے انڈسٹریز لگائیں جس سے کہ گرین ہاؤس گیسز کے ایمیشنز ہوئے اور وہ ہماری فضا میں پھیلی وہ چیزیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے آہستہ آہستہ گرمی کی شدت بھی زیادہ ہونے لگ گئی. جو ہم کبھی دیکھتے ہیں ڈراؤٹس آ جاتے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں فلڈز آ جاتے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں. یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. لیکن پاکستان آلدو کہ ہم 1% سے بھی کم گرین ہاؤس ایمیشنز کرتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر اثرات جو دنیا کے ممالک میں کافی زیادہ، مطلب 2025 کی جو کلائمیٹ رسک انڈیکس کی رپورٹ آئی ہے اس میں پاکستان ٹاپ نمبر پہ آیا. 2022 میں آپ نے فلڈز دیکھے جس میں کتنا نقصان ہوا، ابھی بھی ہوا نقصان. تو بالکل ہمیں اس کے لیے پریپیئرڈ ہونا تو پڑے گا، لیکن ہم یہ کلائمیٹ چینج کا جو ایک ہے اس کو اب ہم اس جگہ پہ روک ضرور سکتے ہیں، لیکن جو چیزیں ہو رہی ہیں اثرات ان کے لیے تو ہم
جس کو کہتے ہیں کہ اڈاپٹیشن کے میجرز لے سکتے ہیں، یعنی کہ جیسے NDMA ہے کہ پہلے وارننگ سسٹمز وقت پہ جگہ ہوں، لوگوں کی ٹریننگ ہوئی ہو، یہ ساری چیزیں اس میں صوبوں کو اور وفاق کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کے اوپر کے کام ہو رہا ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے. بہرحال وفاق کو اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے وقت دیا. جنرل صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لے آئے. اور اسی طرح سے سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب کا بھی ناظرین شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم نے جنگیں ختم کرنے کی بات کی اس شو میں. اسی مہینے 80 سال پہلے جنگ عظیم دوئم میں جاپان نے سرنڈر کیا تھا. چین نے تائیوان کو جاپان کے قبضے سے آزاد کروایا تھا. اسلام آباد میں بھی ایک سمپوزیم ہوا، چین سیلیبریٹ کر رہا ہے. اس سمپوزیم میں میں نے چین کے سفیر ہز ایکسیلنسی جیانگ زائیڈونگ سے بات کی اس حوالے سے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. پاکستان کی چین نے ہمیشہ خود مختاری اور سالمیت کے ساتھ یکجہتی کی ہے، مدد کی ہے، سپورٹ کیا ہے، اور ہم نے بھی اس کا ابھی مشاہدہ بھی کیا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ. مجھے ابھی یاد ہے جب میں پہلی دفعہ یہاں آئی تو آپ کی زیر اہتمام میں سرگرمی میں شرکت کی، اور مجھے بھی آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ طویل عرصے سے سپاہ کی حمایت کرتے ہیں. بہت شکریہ. ایک آئرن برادر کی حیثیت سے، آہنی بھائی کی حیثیت سے، پاکستان کے عوام بھی چین کے کور ایشوز پہ، بہت ہی اہم مفادات سے جڑے مسائل پر پاکستان کے عوام چین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کے مثبت موقف کا بہت شکریہ، اور ہم پاکستان کی حکومت اور عوام کا بھی شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیشہ تو امور تائیوان پر چین کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. چین کے صدر شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ تائیوان کی واپسی دوسری عالمی جنگ کی فتح اور اس کے بعد بین الاقوامی نظام کا ایک اہم حصہ ہے. آپ کو بہتر سمجھانے کے لیے میں کچھ بنیادی حقائق کا تعارف کرواتا ہوں. اس میں 4 پہلو ہیں. سب سے پہلے سن 1943 میں اہم فاتح ممالک کی جانب سے جاری کردہ قاہرہ اعلامیہ اور سن 1945 میں دستخط شدہ پوسٹام اعلامیہ میں واضح طور پر یہ طے کیا گیا کہ جاپان نے جو صوبہ تائیوان پر قبضہ کیا تھا اسے چین کو واپس کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا، ستمبر سن 1945 کو جاپان نے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کی شرائط پر دستخط کیے اور وعدہ کیا کہ وہ پوسٹام اعلامیہ کی تمام ضروریات پر وفاداری سے عمل کرے گا. تیسرا، اسی سال اکتوبر سن 1945 کو چینی حکومت نے تائیوان پر اپنی خود مختاری کی بحالی کا اعلان کیا اور تائپے شہر میں صوبہ تائیوان کی ہتھیار ڈالنے کی تقریب منعقد کی گئی. چوتھا، 1971 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بھاری اکثریت سے قرارداد نمبر 2758 منظور کی، جس کے ذریعے عوامی جمہوریہ چین کے اقوام متحدہ میں تمام قانونی حقوق بحال کیے گئے اور فوراً تائیوان انتظامیہ کے نمائندوں کو اقوام متحدہ اور اس کے تمام زیر اداروں سے نکالا گیا. اس قرارداد نے اقوام متحدہ میں تائیوان پر مشتمل پورے چین کی نمائندگی کے مسئلے کو مکمل طور پر حل کیا اور 2 چین یا 1 چین 1 تائیوان بنانے کے امکانات کو بالکل بند کیا. تو اس قرارداد کی منظوری میں ہمارے پاکستانی دوست نے بہت اہم کردار ادا کیا اور اس موقع پر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. آپ نے بتایا کہ تائیوان کی جاپان سے بازیابی کی 80ویں سالگرہ ہے، تو دوسری جنگ عظیم میں فتح کے زاویے سے ہم ان چیزوں کو کیسے بہتر سمجھ سکتے ہیں ایکسیلنسی؟ تو یہ تمام بنیادی حقائق جو میں نے آپ کو بتایا یہ چین کے تائیوان پر خود مختاری کو یقینی بناتے ہیں اور دوسری عالمی جنگ کے بعد بین الاقوامی نظام کا ایک حصہ بنتے ہیں. سن 1949 سے لے کر اب تک اگرچہ آبنائے تائیوان کی دونوں اطراف ابھی تک وحدت نہیں
लेकिन चीन की खुद मुख्तारी और सरजमीन कभी तकसीम नहीं हो सकती। मेनलैंड और ताइवान दोनों ही चीन के कानूनी और हकीकी हिस्से हैं जो कभी तब्दील नहीं होगा। फिलहाल ताइवान का इंतजामिया लाई चिंगदे ताइवान की अलहदगी पर इसरार करता है और गैर मुल्की ताकतों पर भरोसा करते हुए अलहदगी का ख्वाब देख रहे हैं। कुछ बैरूनी ताकत चीन के अंदरूनी मामलात में सख्त मुदाखलत कर रही हैं और ताइवान को इस्तेमाल करके चीन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें यकीन है ये तमाम नाकाम होगा। आप ज़रा अर्ज़ करें, 80 साल कबल चीन ने मुजालिम और खूनखार जापानी हमला आवलों को शिकस्त देकर ताइवान को दोबारा चीन के नक्शे में शामिल किया, तो आज एक मजबूर और खुशहाल चीनी कौम कभी भी ताइवान को अपनी सरजमीन से अलहदा होने नहीं देगा। ये ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम एक चीन के उसूल पर कायम हैं। ताइवान की अलहदगी की साजिश और बैरूनी मुदाखलतों की भरपूर मुखालिफत करते हैं। ये न सिर्फ कौमी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और बुनियादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की लाज़मी ज़रूरत है, बल्कि बैनुल-अक़वामी इंसाफ और मसावात, दूसरी आलमी जंग की फतह के नताइज और बैनुल-अक़वामी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ की भी एक लाज़मी ज़िम्मेदारी है। हम खुशी से देखते हैं कि इस साल में जारी करता चीन बाह मुश्तरका बयान में हमारे पाकिस्तानी दोस्त हमेशा की तरह हमारी हिमायत करते हैं। ख़ास तौर पर तो एक चीन के उसूल पर बड़े अज़म के साथ अमल करने का अदा किया, बल्कि वाज़ेह तौर पर कहा कि चीन की कौमी वहदत का तहफ़्फ़ुज़ करने की तमाम कोशिशों की हिमायत करता है और किसी किस्म की ताइवान की अलहदगी की सख्त मुखालिफत करता है। मुझे लगता है कि ये बस हमारी दोस्ती, हमारे एरियन ब्रदर ताल्लुकात की एक अक्कासी है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी बरादरी की जानिब से इंसाफ की आवाज़ और मुश्तरका ख्वाहिश है, जो वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर है कि चाहे सूबा ताइवान के अंदरूनी हालात में किस तरह तब्दीली क्यों न हो, चाहे बैरूनी ताकत मुदाखलत करें। आपका बहुत शुक्रिया। हम बूथ में एक बार फिर मिलेंगे। थैंक यू।